अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। कहां से छेड़ूं अफसाना, कहां पर तमाम करूं, वो मेरी तरफ देखें तो सलाम करो। ये थे नवाज शरीफ साहब के आज वो अल्फाज, ये था उनका इब्तिदाइया जहां से बाकायदा उन्होंने अपनी आज जलसे में स्पीच का आगाज किया। नाज़रीन, आज सुबह से लेकर जलसे के आखिर तक हमने बाकायदा इस जलसे को इन डिटेल कवरेज दी। आपको बाकायदा तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेंगे। जलसा किस तरह का था, लोग कितने पुरजोश थे और बाकायदा सिक्योरिटी के इंतजामात किस तरह के थे और किस तरह के नवाज शरीफ ने अल्फाज इस्तेमाल किए। नवाज शरीफ साहब ने यह क्यों कहा कि धरने कौन करवाता था, वो कौन था जो मुझे हर दफा आपसे जुदा करता है। नवाज शरीफ साहब आप दिदा भी हुए बाकायदा अपनी बेटी मरियम नवाज साहिबा के साथ मिलकर, और वो भी अपने बाप के साथ मिलकर रोती रही। ऐसे मुनाजर भी हैं जो बैक कैमरा पे थे, लेकिन आपको उनसे आगाह करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि ये व्लॉग शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ताकि आपको इन डिटेल बता सकूं कि नवाज शरीफ साहब ने आज कौन कौन से अल्फाज का चुनाव किस तरह किया, नवाज शरीफ ने बिल क्यों लहराया और किस तरह नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट से रिसीव किया और फिर नवाज शरीफ साहब बाकायदा जलसे में तशरीफ लाए। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब जिस तरह दुबई से इस्लामाबाद पहुंचे और फिर उनके जहाज में भी कुछ इस तरह के मुनाजर देखने को मिले। कुछ रिपोर्टर्स जो है वो आपस में उनकी तलख कलामी भी हुई, बाकायदा नोक झोंक और लड़ाई भी देखने को मिली। उसके बाद नवाज शरीफ साहब जैसे ही इस्लामाबाद आए तो उन्होंने कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए, और ये साइन उन्होंने क्यों किए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब से जो गारंटी ली गई थी कि आप इदारों के खिलाफ नहीं बोलेंगे और आप किसी तौर पर भी रियासती यलगार नहीं करेंगे, और आपने जो आपके साथ मामला तय हुए हैं बाकायदा आप वो डील को मलूज़े खातर रखेंगे। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब का बाकायदा बायोमेट्रिक करवाया गया। फिर नवाज शरीफ साहब लाहौर एयरपोर्ट पर तशरीफ लाए और फिर उनके भाई ने उनको रिसीव किया। उन्होंने आज बाकायदा जो शर्ट जेबतन की हुई थी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने, उसके ऊपर भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तस्वीर बनी हुई थी और बाकायदा उन्होंने वेलकम किया। उसके बाद शाही किला उनका हेलीकॉप्टर लैंड होता है और फिर नवाज शरीफ साहब जलसे तक पहुंचते हैं। जैसे ही आप बात कर लेते हैं कि स्टेज पर किस किस्म के मुनाजर थे। स्टेज पर जब नवाज शरीफ साहब आए तो बड़े गैर मामूली मुनाजर थे। मरियम नवाज उनसे लिपट कर जारो कतार रोती रही, और जैसे ही हेलीकॉप्टर गुजरा, क्योंकि हेलीकॉप्टर शाही किले लैंड हुआ और उधर से फिर नवाज शरीफ साहब मीनारे पाकिस्तान आए, तो जो ही फिजाओं में मरियम नवाज ने हेलीकॉप्टर देखा तो उन्होंने कहा मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई है, और बाकायदा उनकी आंखों में आंसू थे और लोगों ने तभी मियां नवाज शरीफ को आई लव यू का पैगाम देना शुरू कर दिया, जिसका जलसे में मियां नवाज शरीफ साहब ने जवाब भी दिया। उसके बाद अब तक आप सबके जो जहनों में एक बड़ा सवाल है वो ये है कि जलसा किस तरह का है। अब मैं वो बात करूंगा जो मैंने ग्राउंड रियलिटीज देखी, वो बात करूंगा जो उधर बाकायदा लोगों के साथ मेरी इंटरेक्शन हुई और उनके जज्बात क्या थे। नहीं, ये जलसा एक कामयाब जलसा था, लेकिन जिस तरह नून लीग पहले बता रही थी, दावे किए जा रहे थे कि ये एक तारीखी जलसा होगा, जिस तरह के जलसे जुल्फकार अली भुट्टो साहब करते थे, जिस तरह के जलसे इमरान खान साहब करते थे, ये उतना बड़ा जलसा नहीं था। अगर कहा जाए कि एक ये अच्छा जलसा था तो ये मुनासिब होगा, लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये जलसा तरीक साज जलसा था, इस जलसे ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और लाखों का मजमा था, तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, लोग थे, एक परसाइज जलसा था, एक बड़ा पावर शो था, और ये मैं बाकायदा क्योंकि नून लीग जो है
اتنے کامیاب جلسے کرنے کی ماہر نہیں ہے، لیکن بڑا زور لگایا گیا. جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے پرانے ویلوگز میں بتایا تھا کہ لوگوں کو جو یونین کونسل کے لیول کے لوگ اور باقاعدہ جو ٹکٹ ہولڈرز اور ایم پی اے ایم این اے لیول کے لوگ ہیں ان کو 5ویں گیئر میں کر دیا گیا کہ جو مرضی ہو جائے اس جلسے کو کامیاب کرنا ہے. اس کے بعد شہباز شریف، نواز شریف، مریم اور حمزہ جو ہے وہ اپنی باہوں کو فضاؤں میں بلند کر کے اور یہ تاثر دے رہے تھے، ایک یونٹی کا تاثر دے رہے تھے اور باقاعدہ ایک فتح مندی کا علم بلند کر رہے تھے، اور یہ بھی نون لیگ کے تمام کارکنان کے لیے بڑے جذباتی مناظر تھے. اس کے بعد ناظرین جو نواز شریف صاحب نے بات کی اس کے اوپر ہم باقاعدہ بات کرتے ہیں. میاں صاحب نے باقاعدہ ذکر کیا، نواز شریف صاحب نے جیسے ہی یہ شعر بولا جس طرح انہوں نے ابتدائیہ سے آغاز کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ سب لوگوں کو اس بات کا یقین ہے کہ نواز شریف صاحب آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور نہ آپ لوگ نواز شریف صاحب کو دھوکہ دے سکتے ہیں. میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہوں اور اب بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، چاہے سارے لیڈر آپ کو چھوڑ دیں لیکن نواز شریف صاحب ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اس کے بعد انہوں نے اپنے کیسز پر بات کی کہ کس طرح ان پر کیس بنائے گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں اگر پاکستان کی خدمت کرتا رہا، جتنا عرصہ مجھے حکومت سے، گورنمنٹ سے یا آپ کی خدمت سے دور رکھا گیا، اگر وہ سارے سال میں پاکستان کی خدمت کرتا رہتا تو آج پاکستان ایک جنت ہوتا. اس کے بعد انہوں نے اپنے کیسز کا ذکر کیا، انہوں نے جیل کا ذکر کیا کہ جیل میں ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا، انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ کس طرح کا ان کا سیل تھا، ایک چارپائی مشکل سے آتی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی اس میں مجھے کوئی اتنی سہولیات بھی نہیں دی گئی تھی لیکن میں نے کبھی شکوہ نہیں تھا کیا اور مجھے جیسے بھی حالات فیس کرنے پڑے میں نے کیے. یہ وہ تمام باتیں ہیں جو آج نواز شریف صاحب نے اپنی سپیچ کے دوران کی، اور کہیں نہ کہیں نواز شریف صاحب جو ہے دبے الفاظ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ تنقید بھی کرتے رہے، لیکن وہ باقاعدہ الفاظ کا چناؤ یا ان کو کھل کر بولنے کی اجازت نہیں تھی، اور ان کے ساتھ جو سائن کروائے گئے وہ اسی بات کا مظہر تھے کہ آپ نے ریاستی اداروں پر یلغار نہیں کرنی. لیکن نواز شریف صاحب کا ایک اور جملہ جو ہے وہ بڑا ڈسکس ہو رہا ہے، جو انہوں نے کہا کہ دھرنے کون کرواتا تھا، آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں. یعنی وہ تاثر پھر یہ دے رہے تھے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے نکالا، مجھے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ نے نکالا، اور آج میں آپ کے سامنے ہوں، لیکن میرے دل میں کوئی بدلہ لینے کی تمنا نہیں ہے، کوئی آرزو نہیں ہے، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ میرے دل میں یہ تمنا، یہ آرزو آئے بھی نہ. اور یہ تمام باتیں وہ کرتے رہے. نواز شریف صاحب باقاعدہ یہ بھی اپنی عوام کو بتاتے، موازنہ کر کے بتاتے رہے کہ کس طرح کے معاملات ان کے دور اقتدار میں تھے، اور جب وہ پاکستان سے گئے تو اس کے بعد جو معاملات ہیں اس پر بھی انہوں نے باقاعدہ بات کی. لوڈ شیڈنگ پر بات کی، انہوں نے کہا کہ 18 گھنٹے کی پاکستان میں لوڈ شیڈنگ تھی، لیکن جیسے ہی جب دھرنے بھی ہو رہے تھے ادھر دھرنے دیے جا رہے تھے، اور مجھے ادھر پاکستان کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کا باقاعدہ ایک ٹینشن تھی، ایک پریشانی تھی، اور میں نے وہ کر کے بھی دکھایا. آج انہوں نے ایک بل بھی لہرایا باقاعدہ اور بتایا کہ یہ دیکھیں میرے دور میں اتنے جو ہے وہ بل آتے تھے اور اب اتنے. میرا نواز شریف صاحب سے ایک سوال ہے کہ حضور والا آپ نے اتنا کچھ سٹڈی کیا ہے، آپ بل بھی لے آئے ہیں، تو آپ کہیں نہ کہیں پی ڈی ایم گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ سٹڈی کر کے آتے، اور یہ جتنی مہنگائی ہوئی ہے، اور یہ آج ڈالر کا جو ریٹ ہے، آج جو فیول یعنی پیٹرول کا جو ریٹ ہے، وہ سارا تو پی ڈی ایم نے حال کیا پاکستان کا، اور پی ڈی ایم کے جو وزیر اعظم تھے وہ تو آپ کے چھوٹے بھائی تھے، اور وہی گورنمنٹ جو آپ نے بنائی تھی اسی بنائی ہوئی گورنمنٹ کے بیانیے اور پوری جو چالیں کھیلی گئی، اسی وجہ سے تو آج آپ پاکستان ہیں. اگر آپ کو گورنمنٹ تشکیل نہ دیتے،
باقاعدہ آپ مہنگائی کو نہ بڑھاتے تو آج آپ پاکستان بھی نہ ہوتے. تبھی سے وہ ساری ڈیلز کی گئی, سارا ایک بیانیہ کریٹ کیا گیا اور آج آپ پاکستان میں موجود ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کی محبت میں اپنے دکھ, درد, تکلیف اور پریشانیاں میں بھولنے کو تیار ہوں, ورنہ میرے اندر اگر میں ان کا ذکر کروں اپنے دکھوں, اپنی پریشانیوں اور اپنے ان تمام جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا, تو ایک آنسوؤں کا ایک طوفان آ جائے گا. کیا ایک آنسوؤں کا ایک طوفان آ جائے گا. اور پھر انہوں نے کہا کہ کچھ زخم ایسے ہیں جن کو اگر میں بھلانا بھی چاہوں تو میں نہیں بھلا سکتا. ان زخموں کو کچھ دیر کے لیے آپ فراموش ضرور کر سکتے ہیں, سائٹ پر ضرور کر سکتے ہیں, وقتی طور پر بھول ضرور سکتے ہیں, لیکن ان کو بھلا نہیں سکتے. اپنی وائف کلثوم نواز کا انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ, نہ ہی والد اور نہ ہی اپنی بیوی کلثوم نواز کو لحد میں نہیں اتارا, بلکہ میں جیل میں تھا اور یہ تمام جو میرے فرائض تھے یہ میں نے اپنی سیاست کی نظر کر دیے. اور میں آج بھی نہ میں اپنی بیوی کو دفنا سکا, نہ جب میری بیوی آئی سی یو میں تھی یا ان کی جب میری آئی سی یو میں تھی تو میں نے کہا گیا جی مجھے اپنی ایک فون کروا دیا جائے تاکہ میں اپنے بیٹے سے بات کر سکوں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب میں جیل میں تھا تو سپرنٹینڈنٹ سے میں نے کہا کہ میری فون پر بات کروا دی جائے, لیکن انہوں نے نہیں کروائی. اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد مجھے بتا دیا گیا کہ اس طرح آپ کی وائف اور آپ کی والدہ, مجھے یہ سارا معاملہ تب بتایا گیا جب میں جیل میں تھا کہ آپ کی وائف اور آپ کی والدہ گزر گئی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ مریم نواز کو بتائیں, تو میں نے کہا مریم نواز کو نہ بتائیے گا, میں اس کو خود بتاؤں گا. جیسے ہی مریم نواز کو بتایا, مریم نواز بے ہوش ہو گئی اور میرے گلے لگ کر پھوٹ کر رونے لگ گئی. مطلب کہ یہ کہانی سنانے کا مطلب یہ تھا, باقاعدہ ایک سمپتی اگین کرنا تھا اور باقاعدہ ایک ہمدردی کا ووٹ لینا تھا کہ ہمارے اوپر اس قسم کے مظالم ڈھائے گئے. اور آج باقاعدہ وہ ایک امام خمینی بن کر پاکستان تشریف لائے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی بھی بدلہ لوں. پھر اپنے باقاعدہ جو انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے اس کا انہوں نے بڑا ان ڈیٹیل ذکر کیا کہ مجھے تب امریکہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ یہ بیانیہ سیٹ نہ کریں یا آپ یہ ایٹمی دھماکے نہ کریں, لیکن میں نے تب بھی پاکستان کو ایٹمک پاور بنایا. پھر ان کی یہ بات سن کر نہ صرف مجھے بلکہ آپ کو بھی ہنسی آئی ہوگی جنہوں نے سپیچ سنی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کا کوئی وزیر اعظم اس طرح امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب کو تو نکالا ہی اس بات پہ گیا کہ وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا, اور اگر آج بھی وہ جیل میں ہے تو وہ اسی بات کی سزا کی وجہ سے. پھر مہنگائی کے بعد انہوں نے باقاعدہ اپنے اس جلسے کو اسلامی ٹچ بھی دینے کی کوشش کی اور باقاعدہ دعا کروائی, باقاعدہ یہ بھی بتایا, اور انہوں نے اس اسلامی ٹچ دینے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ پی ٹی آئی پر تنقید بھی کی. انہوں نے کہا تسبیح میں بھی پڑھتا ہوں, درود پاک میں بھی پڑھتا ہوں, لیکن میں تنہائی میں یہ کام کرتا ہوں, میں عوام کو دکھانے کے لیے یہ کام نہیں کرتا. اس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی کے جلسوں پر بھی تنقید کی. انہوں نے کہا جی خواتین کہاں ہیں, مجھے نظر نہیں آ رہی, خواتین کہاں ہیں. تو جب انہوں نے خواتین پر کیمرہ آیا تو انہوں نے کہا یہ دیکھیں کہ خواتین کتنے آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ انہوں نے کہا کہ کوئی ڈانس نہیں ہو رہا, کوئی ڈھول کی تھاپ پر باقاعدہ بھنگڑے نہیں ڈالے جا رہے, کیونکہ یہ ایک منظم جلسہ ہے. تو اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ کہا کہ جی آئین پر عمل کیا جائے گا, آئین اور قانون میں رہتے ہوئے ہم باقاعدہ طور پر نون لیگ اپنی سیاسی سرگرمیوں کا باقاعدہ کنٹینیو کرے گی, تسلسل جاری رکھے گی. تو میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب, آپ کے پاکستان تشریف لانے میں ہی پاکستان کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی, تو آپ اب پاکستان آ کر کس آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ کو 6 منٹوں میں بیل مل جاتی ہے, نیب پروسیکیوٹر کہتا ہے جی ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے, ایک اشتہاری بندہ باقاعدہ پاکستان تشریف لے آیا. آپ کے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہوگی کہ آج اتنے بڑے مجمع سے ایک اشتہاری نے خطاب کیا
اور باقاعدہ اتنا بڑا اجتماع، اتنا بڑا جمع وفیر ایک اشتہاری کو آئی لو یو کہہ رہا تھا، اور اشتہاری صاحب آگے سے جواب بھی دے رہے تھے، اور باقاعدہ ایک سیکیورٹی، پورے پاکستان کی سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کیا گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اشتہاری کو پروٹوکول دیا جانا تھا۔ تو یہ بات میرے لیے اور یہ پاکستانی نظام پر کے منہ پر ایک تماچا ہے، زوردار تماچا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ کہا جی اب میں جو باتیں کرنا چاہ رہا ہوں وہ بڑی اہم ہے، کس طرح پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے، کس طرح ہم نے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں، کس طرح انہوں نے بتایا کہ مشرقی پاکستان جو ہم سے الگ ہو گیا تھا اس کے بعد اب وہ ترقی کی کون سی منازل طے کر رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کشمیر اور فلسطین کا ذکر کیا کہ اگر آج فلسطین میں تمام جو جارحیت جاری ہے اس کو بند کرنا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اب ایک آپ کو لاہ عمل دینا چاہتا ہوں، اور وہ لاہ عمل یہ ہے کہ آپ نون لیگ کے بیانیے کے ساتھ چلیں، نون لیگ کو باقاعدہ اقتدار میں لائیں تاکہ پاکستان کی جو ترقی جہاں سے رکی تھی وہیں سے شروع ہو سکے۔ اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی میں پاکستان سے چلے گیا تھا پاکستان کی ترقی رک گئی تھی۔ تو حضور والا اس کے بعد آپ کے بھائی نے بھی اقتدار سنبھالا تھا، تو تب اس مین کی ترقی رکی ہوئی تھی نا۔ تو شہباز شریف صاحب کی بھی آج انہوں نے گورننس کو باقاعدہ چارج شیٹ کیا، اور شہباز شریف صاحب کو کچھ نہیں تھا، وہ باقاعدہ سٹیج پر بیٹھ کر ہنستے رہے، دان نکالتے رہے اور جلسے کو انجوائے کرتے رہے۔ ناظرین آپ نے مجھے یہ بتانا ہے، اس کا فیڈ بیک لازمی دینا ہے کہ کیا آپ نے بھی اس بیانیے کو مان لیا ہے، اور آج آپ بھی نواز شریف صاحب کی سپیچ سننے کے بعد کتنے مطمئن ہیں کہ پاکستان ترقی کرے گا، اور اگر نواز شریف پاکستان کا اقتدار سنبھالتے ہیں تو پاکستان کے حالات بدلیں گے یا نہیں۔ اپنے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔